अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगी। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम औरतें अपने घर में रहकर अपनी औलादों के लिए, अपनी शौहरों के लिए कैसे उनके अंदर दीन को बढ़ाने के लिए, ईमान की ताकत बढ़ाने के लिए ज़रिया बन सकती है। अल्लाह ताला ने हमें कोई छोटी ज़िम्मेदारी नहीं दी है। हमें ऐसा महसूस होता है ना कि हम औरतें हैं, हम कमज़ोर हैं, हम भला क्या कर सकती हैं। तो आइए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बताती हूँ कि वो उस वक्त जो मैं वाक़या सुनाना चाहती हूँ, उस वक्त उनकी उम्र गालिबन 58 साल की थी। जंग खंदक के मौके पर एक जंग हो रही थी जिसमें खंदक खोदी जा रही थी। कुफ़ार बहुत ज़्यादा तादाद में आने वाले थे मदीना पे चढ़ाई करने के लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम औरतों को एक खीमे में रख दिया था, यानी औरतों की हिफाजत के लिए। और हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिफाजत के लिए मामूर किया था कि आप यहाँ ठहरो कि औरतों की हिफाजत हो। और उसके बाद में वो लोग सहाबी रसूल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोग खंदक खोदने में मसरूफ़ थे। और वहाँ पे जंग शुरू हो रही थी कि वो लोग हमला करने के ऊपर आमादा थे। और यहाँ औरतों की हिफाजत के लिए खीमे में उन्हें बंद किया गया था। अचानक यहूदी जो थे उन लोगों की नज़र इस खीमे पर भी पड़ती है, इस खीमे पर पड़ती है जिस खीमे में सारी औरतें थी। उन्होंने सोचा क्यों ना औरतों को भी लूट लिया जाए, यानी कुछ उन्हें जेवरात वगैरह भी मिल सकते थे और औरतों को भी कत्ल किया जाए। तो यहूदी में से एक आदमी जो था ना, वो जंग खंदक के दरमियान इस खीमे की तरफ बढ़ा। जब इस खीमे की तरफ बढ़ा तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा। तो हज़रत हस्सान बिन साबित से कहा कि जाओ आगे बढ़ो। लेकिन हज़रत हस्सान बिन साबित थोड़े उम्र ज़्यादा हो गई थी, उनकी इतनी हिम्मत न बन पाई। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद आगे बढ़ी। और देखो उम्र क्या है, 58 साल है, लेकिन औरतों की हिफाजत का एक ज़िम्मा देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उठा रही है। और जंग के मैदान में यानी खीमा में अगर यहूदी कोई आने की कोशिश कर रहा है तो आगे बढ़ जाती है और खीमे का एक हिस्सा उखाड़ के उसका सर कुचल देती है। अब सर कुचलती है और कहती है हज़रत हस्सान से कि जाओ, मैंने उसका सर कुचल दिया है, लेकिन वो गैर महरीम है, उसका सर काट के लेके आओ और उसका जो सामान है वो भी उतार के लेके आओ। हज़रत हस्सान बिन साबित उम्र ज़्यादा होने की वजह से ये कर ना पाए थे। तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद आगे बढ़कर उस यहूदी का सर धड़ से अलग कर दिया। और जहाँ पे वो यहूदियों ने उसको अंदर देखने के लिए भेजा था ना, हजरत सफिया क्या करती है कि उस यहूदी का कटा हुआ सर लेके जहाँ वो यहूदी छुप के हमला कर रहे थे उनके अंदर उड़ा देती है। अब जब वो सर वहां फेंक देती है तो यहूदी कहते हैं कि हमें पता था कि शायद अंदर मर्दों की बहुत ज्यादा लोग रखे हुए हैं हिफाजत के लिए, इसीलिए तो इस यहूदी का सर काटा गया है। अब ये कितने सोचने का मकाम है कि एक यहूदी का सर काट के, यानी कितनी हिम्मत, यानी उसमें उनकी जान भी जा सकती थी, वो शहीद भी हो सकती थी। लेकिन देखो ईमान का कैसा जज्बा था, कितनी ताकत थी कि खुद उस यहूदी का सर काट के 58 साल की उम्र में यहूदियों के बीच में फेंक देती है। इसको कहते हैं हिम्मत और ईमानी ताकत। आज औरतें इस उम्र में पहुंच के ताकत कम होने की शिकायतें करती नजर आती है। एक घर भी संभलते हुए उन लोगों को, यानी औरतों में हिम्मत कम होती नजर आती है, बीमारी महसूस करती है, कमजोरी महसूस करती है। ये भी एक अरबी खातून थी ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी फूफी जान थी, लेकिन हिम्मत तो देखो, पता क्या चलता है। और यही ये हजरत सफिया थी कि जंगे उहद के मौके पर कुफार जब गालिब आने लगे ना, तो कुछ सहाबा भागने लगे वहां से वापस। तो यही हजरत सफिया थी कि उनके चेहरे पे बरछा मार देती और वापस भेज देती कि जाओ लड़ो कुफ्फार से, जाओ लड़ो काफिरों से, और बरछा मार मार के इन लोगों को वापस भेज देती।
اللہ اکبر! یہ عورتوں کا مقام ہے کہ جنگوں میں بھی پیچھے نہیں رہتی تھی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج اگر ہم گھر میں ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بس یہی کام ہے اور یہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہم شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وقت کی کمی کی شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ لیکن آؤ ان صحابیات کی زندگی کو تو دیکھو، کیسی ایمانی طاقتیں تھی کہ اونٹ کو بھی سنبھالتی ہوئی نظر آ رہی ہے، گھوڑوں کی بھی حفاظتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے، انہیں نہلاتی ہوئی، ان کی صفائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے بعد میں راتوں کو مصلے پر روتی ہوئی نظر آتی ہے، سحری کے وقت قرآن پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اپنے بچوں میں شہادت کا جذبہ بیدار کرتی ہے، شہیدوں کی پرورش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو پھر آج ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اگر ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے، تو ہمارے اندر بھی ایمان کی کمی ہے، اس لیے آج ہم کمزور محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی محبت دل میں بٹھا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنا اگر ہم اپنے دل میں بٹھا دے کہ ہر حکم کو ماننا ہے، سنتوں کو ادا کرنا ہے، فرضوں کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کے دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت الہی کا جوش بھرنا ہے، اگر ہم یہ طے کر لینا تو ہمارے کام بھی ہو جائیں گے، اور ہم ان کو یہ واقعات جب سنائیں گے تو ان کے دلوں میں بھی یہ جذبے پیدا ہوں گے۔ اگر کوئی عورت ایک یہودی کا سر کاٹ کے دشمنوں کے بیچ اڑا سکتی ہے، تو کیا ہم عورتیں شیطانوں کا سر نہیں کاٹ سکتی، جس نے آج ہم پر، ہمارے گھروں پر حملہ کر رکھا ہے کہ سستی کاہلی گھیری ہوئی ہے؟ اگر ہر کسی ایک چھوڑ کے دوسری خاتون کو پوچھا جائے تو ہر کوئی خاتون ہی شکایتیں کرتی نظر آتی ہے کہ وقت میں برکت نہیں ہے، ہمیں طاقت محسوس نہیں ہوتی۔ تو آؤ تسبیحات کو اپنا معمول بنا لو، ذکر اللہ کو اپنا معمول بنا لو، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہوئے اپنی روحانی طاقتوں کا بھی خیال رکھو، اور اس کے بعد ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اپنے بچوں کی پہلے سے ہی تربیت میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر دو۔ آج کمی یہ ہوتی ہے کہ ہاں دوزخ دیں گے اللہ تعالیٰ یا تو جنت ملے گی، بس یہ بتایا جاتا ہے، نہیں، اللہ کی طاقت کا احساس دلاؤ کہ تو کس کریم رب کا بندہ ہے، تو کس جبار و قہار رب کا بندہ ہے، تو کون سے رحمان و رحیم رب کا بندہ ہے، کہ اگر اللہ سے بچے کو اگر ہم یہ تعلیم دے کہ ایک بار اللہ سے تیرا رابطہ جڑ گیا تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ یہی یہ صحابیات کی زندگی تھی کہ جنگوں میں جاتی تھی اور شہید بیٹوں کے، والد کے، شوہروں کے، شہداء کے ٹکڑے جمع کر کے لے کے آتی تھی، اور خوش ہوتی تھی کہ یہ لوگ جنت میں پہنچ گئے ہیں، ہم شہید کی بہن کہلائیں گی، ہم شہید کی بیوی کہلائیں گی۔ سوچو تو صحیح، یہ کیسا جذبہ تھا ان کے دل میں، ان کے دل میں اللہ کی کیسی محبت بسی ہوئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوتے ہیں نا، یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ ان کو ایسے بے رحمی سے شہید کیا گیا تھا، ان کو ایک وحشی نام کے انسان نے، جو بعد میں آگے جا کے صحابی رسول بنے ایمان لا کے، اس وحشی نے ان کے ناف پر نیزہ مارا تھا، اور جب وہ شہید ہو گئے تھے تو حضرت حمزہ کے ساتھ خاص دشمنی رکھنے والی ہندا، جو آگے چل کر مسلمان ہو گئے، انشاءاللہ میں وحشی کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بتاؤں گی، اور اس کے بعد ہندا جب ایمان لے کے آتی ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جو مکالمہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ضرور اس کے آگے کے وائز میں دوں گی۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، ہندا کے اندر ایسی دشمنی تھی کہ ان کا کلیجہ نکال کر وہ چبا کے کھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کھایا نہ جانے کے بعد چبا کے اس نے وہیں لاش کے بازو پھینک دیا تھا۔ آنکھیں، کان، ناک، انگلیاں وغیرہ کاٹ کر اس نے گلے میں ہار پہن لیا اور وہاں پہ ناچنے لگی۔ یہ ایسا شہید کرنے کے بعد حضرت حمزہ کو جب حضرت صفیہ دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ کہاں ہے میرے بھائی کی لاش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں نہ دکھاؤ، لاش پہ کپڑا ڈال دو۔ لیکن حضرت صفیہ کہتی نہیں، میں میرے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں، وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ جنتوں میں چلے گئے ہیں۔ یہ ہمتیں تھی صحابیات کی،
یہ ہمتیں تھی، یہ ایمان تھا۔ انشاءاللہ میں وہ وحشی کے ایمان لانے کا بھی واقعہ ضرور بتاؤں گی۔ اور جب ہندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے تو وہ روح پرور منظر بھی پیش کروں گی، لیکن میں یہاں حضرت صفیہ کی بہادری، ان کا ایمانی جذبہ دیکھو کہ 58 سال کی عمر میں ان کا یعنی ایک طاقت جو تھی نا، یہ ایمانی طاقت تھی۔ بعد میں 73 سال کی عمر میں جا کے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں موت عطا فرمائی، یہ وہ اپنی جنتوں میں چلی گئی۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہمارے اوپر جو گھر کی ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے، اپنے شوہر کی ذمہ داری ہے، ان کے اندر دین کا جذبہ بڑھائیں، ان کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کے ساتھ یعنی عورتیں جو ہیں اپنے شوہر سے بیجا خواہشیں دوسرے لڑائی جھگڑوں میں لگی رہتی ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے گھروں کا وقت ان کے اس دینی تربیت میں لگا دیا تو آنے والے زندگی میں ہمارا گھر بھی جو ہے دین کے لیے پیش ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی ہماری اولادوں کے اندر بھی اللہ کی ویسی محبت پیدا ہوگی کہ وہ شیطان کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کیونکہ یہ آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے کہ شیطان سے لڑنے کی ہی طاقت نہیں ہے۔ نفس، اپنا اندر جو نفس ہے وہ اللہ کے حکموں کو توڑنے کی خواہشیں کرتا ہے۔ لوگ فجر کی نماز کے وقت سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، نمازوں کو وقت پہ پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ نماز قضا ہوتے ہوتے لوگ ادا کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کی نمازوں کا یہ عالم ہے کہ نماز کو کھڑے ہیں اور دوسری نماز کی اذان ہو گئی ہے۔ ارے ہمیں کہیں جنگوں میں شامل ہونے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے۔ اپنے ہی نفس سے اور یہ جو شیطان لعین ہمیں بہکاتا ہے، اگر ہم اس سے لڑنے کی طاقت کو جٹا لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمانی لذت اور مٹھاس پیدا عطا کریں گے۔ ہمارے اندر قرآن کی محبت پیدا ہوگی، ہم وہ نمازوں کو وقتوں پہ پڑھنے والے بن جائیں، ماہ رمضان آنے کے پہلے اس کو کس طرح سے گزارنا ہے اس کا ٹائم ٹیبل بنانے والے بن جائیں۔ اگر ہم آج ہمارے گھروں کو یہ تربیت دے دیں اپنے اولادوں میں، تو پھر ہماری بھی یہ ذمہ داری بنے گی نا کہ وہ جس طرح سے اس خیمے کی محافظ بن گئی تھی کہ یہودی کو جھانکنے کا بھی موقع نہیں دیا، کہ دوسرے یہودیوں کے لیے ڈر پیدا کرنے کے لیے سر کاٹ کے پھینک دیا۔ آج ہمارے گھروں میں شیطان جھانکتا ہے، ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ہماری بات مانتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی ان صفیہ کی طرح جنگوں میں نہ سہی لیکن اپنے گھروں کے محافظ بن جائے، کسی شیطان کو اور نفس کو جھانکنے کا موقع نہ ملے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کریں۔ آئیے یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ اپنے اولادوں کے اندر اللہ کی فرما برداری کا، اللہ کی محبت کا جذبہ پیدا کریں گے۔ اپنے گھر میں اپنے ملنے جلنے والے لوگوں سے اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے کس طرح سے چلنے کی ہمیں توفیق ہوگی، اس کے بارے میں ہم باتیں کریں گے، نہ کہ غیبتیں اور چگلیاں کرنے میں ہم وقت ضائع کریں گے۔ کیونکہ جب وقت قیامت ہوگا، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، سورج سوا نیزے سے کم کے اس پہ ہوگا، اس وقت حضرت صفیہ بھی ہمارے سامنے ہوں گی نا، جو 58 سال کی عمر میں ایک یہودی کا سر کاٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایمانی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اولادوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا ہو، اور ہمیں اپنے نفسوں سے لڑ کے نمازوں کو وقت پہ پڑھنے کی توفیق، دن بھر ذکر الہی میں رہنے کی توفیق، چغلی اور غیبتوں سے بچنے کی توفیق عطا ہو، اور ہم بھی اپنے گھروں کی ایسی محافظہ بن جائیں جس طرح حضرت صفیہ اس وقت جنگ خندق کے موقع پر وہ تمام یعنی ازواج مطہرات تھی، جتنی بیویاں تھی، جتنی وہاں پہ مدینے کی عورتیں تھی، ان کی محافظہ بن گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔